नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका की सरपरस्ती में इसराइल किस तरह की दहशतगर्दी कर रहा है, किस तरह की दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है। आप ही नहीं बल्कि सारी दुनिया जानती है वो कैसे फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, कैसे फ़लस्तीनियों की नस्ली ततहीर कर रहा है, कैसे फ़लस्तीनियों को आपने देखा कि अपने सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश कर रहा है और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी बच्चों का वो दुश्मन बना हुआ है। अब तक 25,000 के करीब फ़लस्तीनी बच्चियों को इसराइल ने शहीद कर दिया है और आप अंदाज़ा कीजिए कि उसके बावजूद अमेरिका पूरी तरह इसराइल की मदद कर रहा है। और हद तो ये है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जिस अंदाज में दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है, उस पर अमेरिका उसे मुतनब्बे करने की बजाय उसकी तायद व हिमायत करता जा रहा है। यानी दहशतगर्दी का दूसरा नाम इसराइल बन गया है, दहशतगर्दी का दूसरा नाम अब नेतन्याहू बन गया है और इसकी सरपरस्ती के लिए अमेरिका को मोरिद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है और यह हकीकत भी है। और इस सिलसिले में ट्रंप भी जिम्मेदार है फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के लिए। तो बहरहाल कतरी दारुल हुकूमत, आप अंदाज़ा कीजिए, अगर कतर की हम बात करते हैं तो कतर वो मुल्क है जो सालिसी के लिए सबसे आगे रहता है, दुनिया में अमन व अमान को कायम करने के लिए सबसे आगे दिखाई देता है और मजलूमों की मदद में भी कतर आगे दिखाई देता है। लेकिन आपको बता दूं कि उसी कतर के दोहा यानी दारुल हुकूमत दोहा में वाक़े जो फ़लस्तीनी यानी हमास ग्रुप के जो दफ्तर है उस पर हमला किया गया। और किसने किया आप अच्छी तरह जानते हैं, इसराइल ने फ़ज़ाई हमला किया, उसको निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 6 अफराद वहाँ शहीद हुए हैं। और ये कहा गया है कि फ़लस्तीन की जो हमास क़यादत है उसे निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, जबकि आप अंदाज़ा कीजिए इनकी मुनाफिकत का कि ये लोग एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हम सालिसी करवाएंगे और ये जंग ख़त्म करवाएंगे, लेकिन अमेरिका जंग ख़त्म नहीं करवा रहा है बल्कि फ़लस्तीनियों का मुसलसल कत्लेआम करवा रहा है और मुसलसल कत्लेआम हो रहा है। हर रोज़ कम अज़ कम 100 फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, जिसमें बच्चों और ख़वातीन की अक्सरियत है। लेकिन क़तर के दारुल हुकूमत में वहाँ पर अमेरिका ने तजवीज़ पेश की थी जंगबंदी की, उस पर गौर कर रहे थे क्योंकि ट्रंप ने वार्निंग दी थी कि हमास को अगर तुम जंगबंदी नहीं करोगे तो तुम्हारा हशर बुरा किया जाएगा। और ट्रंप की वार्निंग आने के 24 घंटे के अंदर ही क़तर में वाक़ हमास के दफ्तर पर या उनकी जो रिहायशी हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर या क्वार्टर्स है वहाँ पर हमले किए जाते हैं और नतीजे में 6 जो लोग शहीद हो जाते हैं, जिसमें क़तर के सिक्योरिटी फोर्सेस का एक आला ओहदेदार भी शामिल है और कई सिक्योरिटी फोर्स के अहलकार भी शामिल बताए जाते हैं ज़ख्मियों में। तो बहरहाल नाज़रीन, शोहदा में ये कहा जाता है कि वहाँ पर जब मीटिंग चल रही थी, खालिद मशाल मोहताज तारुफ नहीं है, इसी तरह खलील अल हय्या के बारे में कहा जाता है कि वो शहीद हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि खलील अल हय्या शहीद नहीं हुए बल्कि खलील अल हय्या के बेटे शहीद हुए हैं और उनके दफ्तर के एक डायरेक्टर शहीद हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि लीडरशिप महफूज है। इसके बाद ज़ाहिर जबारीन, मोहम्मद दरवेश और अबू मरज़ूक उस मीटिंग में शरीक थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अब इसराइल की दरिंदगी पूरी तरह बेनकाब हो गई है। मशरिक़ वस्ता को भी अब ख्याल आ गया होगा कि आज तबाही बर्बादी फ़लस्तीन में है, कल वही तबाही बर्बादी मशरिक़ वस्ता के हर मुल्क में हो सकती है। और क़तर जो कि आप अंदाज़ा कीजिए अमन व अमान के लिए काम करने वाला मुल्क है और एक उसकी खुद मुख्तारी पर हमला किया गया है। और इस सिलसिले में फ़्रांस है, यूके है, सऊदी अरब है, इटली, स्विट्ज़रलैंड, पुर्तगाल, बेल्जियम और तमाम ममालिक ने इसकी शदीद मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मज़म्मत की है कि ये आलमी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। अब ये खाली बयानात देने से कुछ नहीं होता, ये नेतन्याहू जंगी मुजरिम है, उसे फौरी गिरफ्तार करना चाहिए। अगर वो अमेरिका भी पहुंच जाता है या किसी दुनिया के किसी मुल्क में पहुंचता है तो उसे गिरफ्तार करना चाहिए और उसे कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अगर ये नहीं पहुंचा सकते तो फिर समझिए कि हमारी बेहिसी, हमारी यानी बेशर्मी, बेगैरती और जो मिल्ली हमियत है वो अब कहीं पर नहीं रही है। और मैं समझता हूं कि यह हालात ऐसे हैं कि अगर तुम्हें फ़लस्तीनी बच्चों की फ़िक्र नहीं है, मर्दों की फ़िक्र नहीं है, ख़वातीन की फ़िक्र नहीं है, तो तुम किस बात के मुसलमान हो सजा साहब? यकीनन देखिए, जिस तरीके से गज़ा में हालात तबाहकुन हैं, इस तरीके से वहाँ बच्चों को मारा गया, ख़वातीन को मारा गया, घर तबाह किए गए जी, वहाँ पे स्टारवेशन मतलब फाका कशी की सूरत हाल है।
بھوک کی صورتحال ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے بچوں کو اور وہاں کے لوگوں کو، اتنے بدترین حالات میں غزہ تقریباً 1 سال سے تو 2 سال سے وہاں پہ جنگ کا سلسلہ جاری ہے، لیکن 1 سال گزشتہ 1 سال کے دوران میں اگر ہم غزہ کی صورتحال دیکھیں تو رونگٹے کھڑے کر دینے والے مناظر وہاں پہ نظر آتے ہیں۔ تو اب اسی غزہ میں جنگ بندی کے لیے حماس کو دھمکی دی تھی ٹرمپ نے 2 دن پہلے، آپ کو بھی یاد ہوگا، جی ہاں جی ہاں، اور کہا تھا کہ ہم نے ایک پروپوزل پیش کیا ہے، ایگریمنٹ، ہم نے ایک تجویز پیش کی ہے، آپ کو تجویز ماننی ہوگی، غیر مشروط جنگ بندی نہیں ہوگی، ہم نے ایک تجویز پیش کی ہے جنگ بندی کے لیے، مستقل جنگ بندی کے لیے، اور یہ آپ کو ماننی ہوگی۔ یہ ٹرمپ نے 2 دن پہلے دھمکی دی تھی۔ دیکھیے دھمکی اپنی جگہ، وہاں غزہ کے لوگ کسی دھمکی کو نہیں مانتے، نہ جو ہے وہ کسی کی دھمکی سے ڈرنے والے ہیں، جو موت کو گلے لگاتے ہیں ان کے سامنے ان دھمکیوں کی کوئی حیثیت نہیں صحیح ہے۔ بتایا آپ نے۔ لیکن انہوں نے چونکہ امریکہ نے یہ تجویز پیش کی تھی، ایک پورا جو ہے ایک کتابچہ ان کے حوالے کیا گیا تھا، امریکہ کے خارجہ سیکریٹری نے یہ کتابچہ ان کے حوالے کیا تھا 3 دن پہلے، اور 2 دن پہلے ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس تجویز کو آپ نہیں مانیں گے تو حماس کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ ٹرمپ کی دھمکی تھی۔ اس کے بعد بہرحال دھمکیاں تو وہ چلتی رہتی ہیں، چونکہ مذاکرات کا عمل کا سلسلہ جاری تھا، تو اسی سلسلے میں قطر میں چونکہ جو ہے حماس کا ہیڈ کوارٹر ہے، سارے مذاکرات، ساری میٹنگیں، ساری باتیں قطر میں ہی ہوتے ہیں، تو قطر میں اسی ہیڈ کوارٹر میں حماس کے رہنما جمع ہوئے تھے، اور ان تجاویز پہ جو ہے ان تجاویز کی اسٹڈی کی جا رہی تھی، غور و خوض کیا جا رہا تھا کہ ان میں کون سے شرائط ہیں، کون سی شرائط ماننے کے قابل ہے، کون سی شرط جو ہے ماننے کے قابل نہیں ہے، کس شرط کو قبول کیا جا سکتا ہے، کس شرط کو مسترد کیا جا سکتا ہے، اس پہ غور ہو رہا تھا کہ اچانک ان پہ جو ہے بمباری شروع ہو جاتی ہے، خوفناک بمباری۔ تو اب اس کے بعد بمباری جو صبح میں ہوئی تھی، اس بمباری کے فوری بعد جو ہے نیتن یاہو کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بمباری میں نے کروائی ہے، اور یہ یروشلم میں یہودیوں کو جو مارا گیا تھا اس کا بدلہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یروشلم میں یہودیوں کو مارا گیا، اس کا بدلہ ہے یہ بمباری۔ تو اب دیکھیے کسی اور ملک میں جا کے کھلے عام جو ہے بمباری کرنا، اور پھر وہ ایسا ملک ہے جہاں پہ امن کے لیے مذاکرات چل رہے ہیں۔ ماضی میں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہزاروں بار اسرائیل نے جو ہے قطر کے پیر پکڑے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے یہاں پہ جنگ بندی کروا فراموش، جی بالکل۔ آج وہی اسرائیل جو ہے قطر پہ بمباری کر رہا ہے، تو یقیناً یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے، اور اس پہ جیسا کہ آپ نے کہا پوری دنیا نے جو ہے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہندوستان کی طرف سے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے رد عمل دیا ہے اس پہ، اور کہا ہے کہ ہم خطے میں استحکام چاہتے ہیں، اور اسرائیل کو جو ہے اس طرح کے جو ہے استحکام کے لیے کام کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ کھل کے مذمت نہیں کی گئی، صرف جو ہے فکر مندی کا اظہار کیا گیا کہ ہم جو ہے تشویش کا اظہار کیا گیا کہ ہم کو خطے کے حالات پہ تشویش، اس کی بمباری پہ تشویش نہیں ہے، یہ جو اسرائیل نے بمباری کی ہے اس پہ نہیں ہے، ہم کو خطے کے حالات پہ تشویش ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن و استحکام ہو۔ یہ جو ہے رد عمل بہرحال یہ اپنی جگہ ہے، اس رد عمل سے جو ہے کیا جو ہے سیاسی مفادات وابستہ ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن آج پوری دنیا اس واقعے کی مذمت کر رہی ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ مذمت سے کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ فی الواقع یہ سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو مجرم ہے، اقوام متحدہ نے اس کو جنگی مجرم ٹھہرایا ہے، عالمی عدالت نے بھی اس کو جنگی مجرم ٹھہرایا ہے، اگر فی الواقع آپ سمجھتے ہیں تو آج کے آج اس کے ہتھ کڑی لگا کے جیل میں بند کر کے اس پہ مقدمہ چلانا چاہیے۔ بہرحال سجاد صاحب آپ دیکھیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نیتن یاہو انتہائی پاگل ہو گیا ہے، جنون میں مبتلا ہو گیا ہے، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ بس لوگوں کو قتل کیا جائے، اس کو ایک شوق ہو گیا ہے، ایک شوق کے طور پہ یہ کام کر رہا ہے۔ جبکہ میں سمجھتا ہوں دیکھیے عالم عرب ہے، عالم عرب کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اٹھ کھڑے ہو جائے، کیونکہ آج قطر کا نمبر آ گیا ہے، قطر پر حملہ کر رہا ہے، قطر جو امن کے لیے کام کرتا ہے، قطر جو مظلومین کے امداد کے لیے کام کر رہا ہے،
اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو دوسرے عرب ملکوں کا کیا رہے دیکھیے گا؟ اس نے لبنان پہ حملہ کیا، جی جی لبنان میں تباہی مچائی ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ اس نے جو ہے سیریا پہ حملہ کیا، جی جی سیریا میں تباہی مچائی، یہ بھی دنیا جانتی ہے۔ اس نے جو ہے اپنے پڑوسی ملک اردن پہ حملہ کیا، جارڈن پہ، وہاں بھی جو ہے بمباری کی گئی۔ گولان کی پہاڑیوں پہ اس نے قبضہ جی کیا، یہ بھی ساری دنیا جانتی ہے۔ اردن پہ وہ حملہ کرتا ہے، لبنان پہ وہ حملہ کرتا ہے، ایران پہ وہ حملہ کرتا ہے، اور جو ہے یمن پہ وہ حملہ کرتا ہے۔ یہ مسلسل جو ہے ملکوں میں حملے کر رہا ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان حملوں پہ اقوام متحدہ کی جانب سے صرف سرزنش آتی ہے، صرف جو ہے دھمکی دی جاتی ہے، اور المیہ یہ ہے کہ ہماری قوم اتنی، مطلب یہ کہ اردن پہ بھی حملہ ہو گیا، یمن پہ بھی حملہ ہو گیا، عمان پہ بھی حملہ ہو گیا، لبنان پہ بھی حملہ ہو گیا، اب جو ہے مصر پہ، معاف کیجیے گا، اب جو ہے اس قطر پہ حملہ ہو رہا ہے۔ تو مسلسل وہ ایک ایک کر کے جو ہے اسلامی ملکوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور سارے اسلامی ممالک خاموش ہیں۔ حالیہ دنوں میں جو ہے تنظیم اسلامی کانفرنس کا اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ تو بہرحال سجاد صاحب مجھے ایسا لگتا ہے ہر ایک اسلامی ممالک کو الگ الگ یہ نشانہ بنائے گا، اور جب انہیں اندازہ ہوگا کہ مذمتی بیانات جاری ہوں گے اور یہ کہا جائے گا کہ یہ فلاں ملک کی خود مختاری پر حملہ ہے، یہ فلاں ملک کے اقتدار اعلیٰ پر حملہ ہے، اور یہ انٹرنیشنل جو لاز ہیں، انٹرنیشنل قوانین ہیں، عالمی قوانین ہیں، اس کی سنگین خلاف ورزی، اس طرح کے بیانات آئیں گے، اور اس کے بعد بھول جائیں گے کہ دہشت گردی کون کر رہا ہے، غنڈہ گردی کون کر رہا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو عالمی دہشت گرد اسرائیل بن گیا ہے، عالمی غنڈہ بن گیا ہے، اور عالمی غنڈے کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں امریکی عوام کو صدر ٹرمپ کا مواخذہ کرنا چاہیے، کیونکہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، ارے بچے قتل ہو رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ کیا انسانیت مر گئی ہے کہ فلسطینی بچے شہید ہو رہے ہیں، فلسطینی خواتین شہید ہو رہے ہیں، لیکن کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ اسرائیل جہاں چاہتا ہے حملے کرتا ہے، شام میں میزائل حملہ کرتا ہے تو لبنان پر میزائل حملے کے ذریعے تباہی مچاتا ہے، وہاں حزب اللہ کی جو قیادت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایران پر حملہ کرتا ہے۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں، جو ادارے ہیں، اقوام متحدہ ہے، اقوام متحدہ کو میں چاہتا ہوں کہ تحلیل کر دیا جائے، اس لیے کہ اقوام متحدہ کا مقصد ہی فوت ہو گیا ہے۔ ارے میرے بھائی، آپ عالمی امن قائم نہیں کر سکتے، اور اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں، انہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، اس کے باوجود بھی یہ اپنے بھائیوں کو مرتا چھوڑ رہے ہیں، اپنے بچوں کو شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں بڑی بے شرمی کے ساتھ۔ کیا وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ کرنا چاہیے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کو چھوڑیے، اقوام متحدہ کو چھوڑیے، آپ اپنی جو افواج ہے، مسلم افواج جو ہے مسلم ممالک کے، عرب ممالک کی، وہ لا کر یعنی غزہ میں اتاریے، وہاں پر تعینات کیجئے، تب کہیں پتہ چلے گا۔ یا پھر اگر تل ابیب کو نشانہ بناتے ہیں تو اسرائیل کو پتہ چلے گا کہ مسلم ممالک کی طاقت کیا ہے۔ ارے بھائی، مٹنا تو ہر سب کو ہے، مرنا تو سب کو ہے، لیکن مرے تو شان سے مرو نا۔ جی بالکل، دیکھیے آپ کی اس بات پہ مجھے جو ہے ایک کہانی یاد آ رہی ہے۔ جی، کتابوں میں عام طور پہ کہانیاں جو ہے ایک سبق کے لیے سبق آموز ہوتی ہیں، تو اس کہانی کا جو ہے، اس کہانی میں یہ لکھا گیا ہے کہ دو شیروں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ جی جی، اس لڑائی میں اتنی شدید لڑائی ہوتی ہے کہ ایک شیر زخمی ہو کے بے جان ہو جاتا ہے، تو دوسرا شیر جو مطلب ہے کہ جو جیت گیا ہے اس جنگ میں، وہ دور جا کے جو ہے بیٹھ جاتا ہے۔ اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اس شیر پہ کتوں نے حملہ کر دیا، اور کتوں نے چاروں طرف سے گھیر کے شیر پہ حملہ کر دیا، اور شیر اتنا زخمی ہے کہ ان کتوں کا ڈیفنس نہیں کر پا رہا ہے۔ تو پھر وہ اچانک آتا ہے اور ایک پوری قوت سے دہاڑتا ہے، اس کی ایک دہاڑ پہ کتے دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو پھر جب یہ سچویشن دیکھتا ہے، ایک لومڑی دیکھتی ہے سچویشن کو، تو شیر سے پوچھتی ہے کہ تمہاری تو بہت خوفناک دشمنی تھی، ابھی تمہاری زبردست لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی میں تم نے اس شیر کو جو ہے ہرا دیا تھا، اب اس شیر پہ کتے حملہ کر رہے تو تم اس کو بچانے کے لیے کیوں آ گئے؟ تو شیر کہتا ہے کہ جو ہے آج اگر میں شیر کو نہیں بچاتا تو پھر ان کتوں میں سے شیر کا ڈر خوف ختم ہو جاتا، پھر یہ ہر شیر پہ حملہ کرنا جو ہے شروع کر دیتے۔ تو یہ جو ہے سب سے مطلب ایک پیغام ہے کہ جو ہے یہ اسرائیل فلسطین پہ حملہ کر رہا ہے، اگر جو ہے دوسرے ممالک اس کو وہاں نہیں روکیں گے تو وہ دوسروں پہ حملہ کرے گا، اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے فلسطین کو تباہ و تاراج کیا، عالم اسلام تماشا دیکھتا رہا، تو آج خطر میں گھس گیا ہے۔ تو عالم اسلام اگر ان کو روکے گا نہیں،
اگر ان کے حملوں پہ خاموش تماشائی بنا رہے گا اور یہ سوچے گا کہ جو ہے اس نے تو وہاں حملہ کیا، ہمارا کیا تعلق ہے، تو پھر نتیجہ یہی ہے کہ جو ہے سامنے جو آ رہا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں عالم اسلام کا خوف دلایا جائے۔ بہرحال ناظرین، آپ نے بہت اچھی کہانی سنائی ہے۔ ویسے بھی ناظرین، جہاں تک کہانیوں کا سوال ہے، عبرت بھی ملتی ہے، سبق بھی ملتا ہے، اور میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ آج عرب اور اسلامی ممالک کے تقریباً 57 ان کی تعداد ہے، ان کا حال وہ ہو گیا ہے، ان شیروں کا ہو گیا ہے جو بکروں کے مندوں میں مل گئے ہیں اور منمنانے یعنی جو شیر کی وہ ہوتی ہے، پکار ہوتی ہے، اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ کتے بھیڑیے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو عرب اور مسلم ممالک ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کی مثال ایسی ہو گئی، شیر تو ہیں لیکن وہ شیر ہیں جو بکروں کی غلطی سے بکروں کے قافلے میں مل گئے ہیں، اور بکرے کیا کرتے ہیں، منمناتے پھرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، نہ کسی پر چیختے ہیں، نہ کسی پر چلاتے ہیں، اور نہ ان کی دھار کہیں کسی کو سنائی دیتی ہے۔ اور آج یہی حال ہو گیا ہے۔ اب عرب ہے اور اسلامی ممالک اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، اپنی شناخت، اپنی اصلیت، اپنی حقیقت سے وہ فراموش کر چکے ہیں، اور وہ یہ بھی فراموش کر چکے ہیں کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے اور اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، محکم یعنی اللہ کو پر اس قدر عقیدہ ہے ان کا کہ ہر چیز کا دینے والا، موت حیات کا دینے والا، خوشی اور غم کا دینے والا، ہر چیز کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے ایک بھیڑیا، اور ایک کتوں کی طرح حملہ کر رہا ہے ایک بھیڑیا اور ان کا سرپرست، لیکن یہ خاموش ہے، قاب غفلت میں ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح چیر پھاڑ کرنے لگے ہیں۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دیں گے قطر کا جہاں تک سوال ہے، قطر نے ہمیشہ امن کے لیے کام کیا ہے، اور آپ کو یہی بتا دیں گے کل شام 3 بجے یہ واقعہ پیش آیا سجاد صاحب، اور جس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا وہاں پر حماس کی جو قیادت تھی اس کا اجلاس جاری تھا، اور اس اجلاس کے دوران واضح طور پر آپ کو بتا دوں کہ کم از کم حماس کے جو اہم قائدین ہیں، خالد المشعل ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، خلیل الحیہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ افواہ ہے۔ خلیل الحیہ باقاعدہ حیات ہے، لیکن ان کے فرزند الہمام الحیہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کے ایک معاون تھے، ڈائریکٹر تھے، وہ شہید ہوئے ہیں، 3 سیکورٹی گارڈ شہید ہوئے ہیں، اور قطر کے ایک سیکورٹی آفیسر بھی اس حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ اب ٹرمپ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم، اور نیتن یاہو نے اسے ان کی اطلاع نہیں دی۔ اور قطر کے بارے میں، یہ حملے کے بارے میں اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں کہ امریکہ کو ہمیشہ فالو کریں، ہم اپنی مرضی سے بھی فیصلے کرتے ہیں، اس طرح کی بات کہی ہے۔ اور اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یہ قطر پر جو ہم نے حملہ کیا ہے، ہمارے جو عام سے اس قدر طویل یعنی فاصلے تک مارتے ہیں کہ دشمن کا پتہ نہیں چلتا، اب دشمن کہیں بھی چھپ نہیں سکتا۔ اور انہوں نے کہا کہ قطر پر ہمارا حملہ تمام مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے ایک سبق ہے۔ ویسے بھی سبق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت کہ پہلے سے ہی نہ یہ ہاں کرتے ہیں، نہ ہوں کرتے ہیں، چوں کرتے ہیں، نہ چرا کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ بچے رو رہے ہیں، فلسطین کے بچے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اسرائیل کا یہ یعنی نرم نوالا بننے جا رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے، ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے اسرائیل۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اسرائیل جو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، وہ کیفیت اب اس کی باقی نہ رہے۔ بہرحال ناظرین، یہ جو واقعات ہیں، یہ ٹرمپ نے کہا، نیتن یاہو نے کہا ہے کہ مشرقی یروشلم میں جو شوٹنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، یعنی گولیاں مارنے کا، اس میں 6 اسرائیلی یعنی فوت ہو گئے تھے، مر گئے تھے اور ہلاک ہو گئے تھے، اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ حملہ ہو سکتا ہے اسرائیل کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے، لیکن کب تک صبر کریں گے عرب اور اسلامی ممالک؟ یہ لمحے فکریہ ہے، یہ سوچنے والی بات ہے، اور یہ ایسا نقطہ ہے جو آپ کو دعوت فکر دیتا ہے۔ لیکن ناظرین، اگر کوئی آپ سے کہے کہ کیا آپ اگر نوکری کے لیے جائے، یا آپ کے بچے، آپ کے بھائی نوکری کے لیے جائے اور کہیں کہ ہمیں نوکری چاہیے، اور انٹرویوز کے تمام اسٹیجز آپ کلیئر کر لیتے ہیں اور پاس کر لیتے ہیں، آپ قابل ہیں، آپ کے پاس ڈگری ہے، اور آپ کا انتخاب بھی ہو جاتا ہے،
لیکن ایک سوال HR ڈپارٹمنٹ یعنی ہیومن ریسورس جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ایک سوال کرتا ہے کہ بھائی آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ہوں، تو وہ کہتا ہے نہیں ابھی جاب نہیں ہے، کوئی ویکینسی نہیں ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، یہ کہیں اور نہیں ہو رہا ہے، یہ ہندوستان میں ہو رہا ہے، اور ہندوستان میں اب کیا حالات ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمیں بھی سدھرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی سنبھلنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اپنے مذہب سے قریب ہونے کی ضرورت ہے اور قرآن و سنت سے قریب ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ بہت برا حال ہونے والا ہے ایسا لگتا ہے۔ اور یقین مانیے کہ جب تک آپ موت کا تعاقب نہیں کریں گے، زندگی آپ کا تعاقب نہیں کرے گی، جب تک آپ قربانیاں نہیں دیں گے اور کوئی بھی آپ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے اتر پردیش میں میلاد النبی کے موقع پر جلوس نکلتا ہے، اس میں شریک نوجوان 33 نوجوان ایک جس علاقے سے انہیں واپس ہونا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتے بلکہ دوسرے علاقے سے ہوتے ہیں تو انہیں پولیس گرفتار کر لیتی ہے، اس قدر مارتی ہے کہ چلنے سے وہ قاصر رہتے ہیں، اٹھ بیٹھ کرواتی ہے اور پھر کان پکڑ کر وہ پولیس وین میں انہیں چڑھا دیا جاتا ہے، ان کی گاڑیاں ضبط کر لی جاتی ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ کیا دوسروں کے جلوس میں ایسا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ اشتعال انگیزی جو ہوتی ہے، سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اشتعال انگیزی اگر کرتا ہے کوئی تو چاہے کسی اعلیٰ عہدے پر فائز کیوں نہ ہو، اسے گرفتار کر لیا جائے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم سے لے کر وزیر داخلہ اور گلی سے لے کر دہلی کا لیڈر بھی اب اشتعال انگیزی کھلی کر رہا ہے۔ اب تو یہ حال ہے کہ سلیکٹ ہونے کے باوجود بھی صرف اور صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کو نوکری نہیں دی جا رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں شمیم باربھویاں۔ اب اندازہ کیجئے کہ جن لوگوں نے انٹرویو لیا تھا وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ شمیم ہندو نام ہوگا، اور انہوں نے اس بچے کو جو میکینیکل انجینئر ہے پاس بھی کر دیا، اس کے کہا کہ آپ جوائن ہو جائیے، اور جب انہیں شک ہوا کہ یہ مسلمان ہے تو ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کی، اور اس نے شمیم نے جب سوال کیا کہ سر میرا کیا ہوا، آپ جو لیٹر دیجئے، آفر لیٹر دیجئے، جوائننگ لیٹر دیجئے، تب انہوں نے کہا کہ تم مسلمان ہو یا ہندو؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ تب اس نے کہا کہ اب کوئی ویکینسی نہیں ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، یہ ایک ویکینسی کی وجہ سے بے شمار ویکینسیاں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں اب ویکینسی رہے گی بھی نہیں۔ جی بالکل دیکھیے کہ کتنے تعصب اگر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، اگر سسٹم کی طرف سے، اگر جو ہے انتظامیہ کی طرف سے اگر اس طرح کا تعصب بڑھتا جانے لگے تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک کہاں جا رہا ہے۔ آج تک تاریخ گواہ ہے کہ ساری دنیا ہندوستان پہ فخر کرتی آئی ہے، تو ہندوستان پہ فخر اس لیے کرتی ہے کہ ایک گنگا جمنا تہذیب کا گہوارہ ہے۔ یہاں پہ تمام مذاہب کے لوگ جو ہے شیر و شکر کی طرح رہتے آئے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے مودی سرکار اقتدار میں آئی ہے، ماحول کو پراگندہ کرنے کی کوئی بھی کوشش جو ہے، کوئی بھی کانا خالی نہیں چھوڑا گیا، مسلسل جو ہے کوششیں جاری ہیں، مسلسل ماحول خراب کیا جا رہا ہے۔ ایک جانب دیکھیے ابھی تو یہ تو ایک واقعہ ہے جو سامنے آیا ہے، لیکن عام طور پہ لوگوں کا یہی کہنا ہے، خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے بچوں کا، نوجوانوں کا، کہ جو ہے خاص طور پہ BJP والی ریاستوں میں یہ ماحول بن گیا ہے کہ مسلمان کو جاب نہیں دی جائے گی یا مسلمان کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر دیکھیے پولیس کی جانب سے جو رویہ اختیار کیا گیا ہے وہاں پہ میلاد النبی کے جلوس سے لوٹنے والے نوجوانوں کے ساتھ، یہ بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اپنے ایڈمنسٹریشن کو، اپنی پولیس کو اور محافظین کو جو ہے کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کس طرح کا ماحول وہاں پہ بنایا جا رہا ہے، کس طرح کی جو ہے لوگوں میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے، کس طرح کا جو ہے خوف ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ جو بھی صورتحال ہے اس پہ انسانی حقوق کمیشن نے بھی تشویش ظاہر کی ہے، قومی انسانی حقوق کمیشن نے بھی تشویش ظاہر کی ہے، عالمی انسانی حقوق کمیشن نے بھی تشویش ظاہر کی ہے، اور بار بار کھلے عام جو ہے کہا گیا ہے کہ ٹارگٹ کر کے جو ہے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آسام میں تو کھل کے کہا گیا ہے، 40% مسلمان ہیں بالکل آسام میں کھل کے کہا گیا ہے کہ آسام کا چیف منسٹر ٹارگٹ کر رہا ہے مسلمانوں کو، ان کے گھروں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ان کے مدرسوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، انہیں کبھی بنگلہ دیشی کے نام پہ ہراسمنٹ کیا جاتا ہے، کبھی کچھ کر کے ان کو مسلسل جو ہے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اب تو ان کی بستیاں تباہ کی جا رہی ہیں۔ بالکل آپ اندازہ لگائیے کہ اس نوعیت کے جو ہے حالات اس ملک میں ہو گئے ہیں۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک
ریاستی الیکٹورل آفیسر کا سوال ہے۔ الیکٹورل آفیسرز کا ایک اجلاس دہلی میں منعقد ہو رہا ہے اور جاری بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ چند گھنٹے بعد وہ اجلاس اختتام کو پہنچ جائے گا، لیکن آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ اب سارے ہندوستان میں الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ SIR کرے، اسی طرح جس طرح بہار میں کرتے ہوئے 65 لاکھ لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے حذف کر دیے گئے ہیں، اسی طرح حیدرآباد میں بھی یہ SIR کا عمل کیا جانے والا ہے۔ ایسے میں اگر آپ سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اگر آپ کا ووٹر ID کارڈ ہے اور آپ دوسرے ایڈریس پر رہتے ہیں تو فوری طور پر فارم نمبر 8 جو رہتا ہے سجاد صاحب، اسے پر کریں، فل کریں اور اپنا جو ایڈریس ہے وہ صحیح کروا لیں، کیونکہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ 11 دستاویزات آپ کی شہریت ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے، جس میں ووٹر ID کارڈ بھی ہے، لیکن ووٹر ID کارڈ کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں پاسپورٹ وغیرہ آپ پیش کر کے اپنی شہریت ثابت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال پہلے اپنے جو سرٹیفکیٹس ہے، خاص طور پر SSC کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ تیار رکھیں، اچھی طرح فائل بنا لیں، اپنی اور اپنے بچوں کے دستاویزات، ڈاکومنٹس ہے، ایجوکیشنل جو سرٹیفکیٹس ہیں یا ڈگریز ہے وہ ایک جگہ رکھ لیں، تاکہ کوئی بھی آیا تھا اس کے منہ پر ماریں اور کہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں، کیونکہ جو ہندوستانی ہوتا ہے وہ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو اس وقت ناانصافی ہوتی ہے جب آپ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ طاقتور ہوتے ہیں، آپ کے منہ میں زبان ہوتی ہے، ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، تو آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں کہ تو ہندوستان کا دشمن ہے، ہم ہندوستان کے دوست ہیں، ہم محب وطن ہندوستانی ہیں اور اس ملک کی آزادی میں ہمارا خون سب سے زیادہ شامل ہے، اور یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ تم اس طرح ہمارے ساتھ سلوک کرو۔ تو بہرحال آپ اپنے دستاویزات کو صحیح کر دیجئے، درست رکھیے، اور میں یہ کہوں گا کہ سجاد صاحب بھی یہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان سے یہ اپیل کریں۔ یقیناً دیکھیے، جیسا کہ ریاض صاحب نے کہا، اور بالکل جو ہے ایک جانب جو ہے اس کی مخالفت کرنے بھی لازمی ہے، SIR ہو یا جو بھی اس طرح کے جو ہے۔ ہاں، شاہین باغ کی خواتین نے تو کھل کے کہا تھا کہ کاغذ نہیں دکھائیں گے، جی ہاں، تو مخالفت بھی کرنی ہے، تحریک بھی چلانی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ بھی رکھنا ہے پوری طریقے سے۔ ہمارے جو بھی دستاویزات ہیں، ہمارے برتھ سرٹیفکیٹس ہیں، ہمارے ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس ہیں، اور ہماری جو ہے آدھار کارڈ ہے، پین کارڈ ہے، جیسا کہ بہار میں دیکھا گیا ہے کہ آدھار کارڈ، پین کارڈ اور جو ہے SSC کی سرٹیفکیٹ کو جو ہے پیپر مانا گیا ہے۔ معاف کیجیے گا، آدھار کارڈ کو پیپر نہیں مانا گیا تھا، SSC کی سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ اور پین کارڈ کو پیپر مانا گیا ہے۔ تو بہرحال جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پیپروں کو جو ہے محفوظ رکھیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی پیپر نہیں ہے، اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو بنوا لیجئے، اگر آپ کے پاس پین کارڈ نہیں ہے تو بنوا لیجئے، اگر آپ کے پاس آدھار کارڈ بھی نہیں ہے تو آپ فوری آدھار کارڈ بنوائیے۔ اور اب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت دی ہے بہار کے حوالے سے کہ بہار میں آدھار کارڈ کو بھی جو ہے دستاویز مانا جائے۔ تو بہرحال جو ہے ہمیں یقیناً ریاض صاحب نے صحیح کہا ہے کہ جہاں ہم جو ہے اس طرح کی آئینی خلاف ورزیوں یا اس طرح کی جو اناد ہے، جو ٹارگٹ ہے، جو ان کی دشمنی ہے، جو ان کا تعصب ہے، جانبداری ہے، ان کی فرقہ پرستی ہے، ان کی شیطانی چالیں ہیں، ان چالوں سے بھی اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھنے کے لیے تیار رہنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کاغذات بھی جو ہے پورے کے پورے تیار رکھنے ہیں۔ بہرحال ناظرین، ہم آپ کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے اور اپنے بچوں کے پاسپورٹس ضرور بنوائیے، کیونکہ شہریت ثابت کرنے کے لیے ایک ڈاکومنٹ اگر پاسپورٹ بھی ہوتا ہے تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بہرحال اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔